मसीह यीशु के जिंदा जलाली और फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। प्रोग्राम हतमी सच्चाई में मैं मारिया ज़ुहैब आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद की आज के इस दिन के लिए और इस नए प्रोग्राम के लिए। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, अपने मेहमान स्पीकर को वेलकम करते हैं। सर, आज के शो में हम आपको वेलकम करते हैं। शुक्रिया। नाजरीन, आज के प्रोग्राम का उन्वान है ईमान और तसलीस, जिस पे आज हमारे मेहमान स्पीकर जो है इसको शेयर करेंगे आपके साथ। कुछ नए सवालात हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। सर, आज के प्रोग्राम का पहला सवाल ज़फ़र इकबाल साहब की पोस्ट है, जिसमें वो लिखते हैं कि अहले तसलीस से सवाल ये है कि ईमान की तारीफ़ क्या है। देखिए, ये बात के जी अहले तसलीस से सवाल है, ये तो किसी भी क्रिश्चियन से सवाल किया जा सकता है और जवाबन हम भी मुसलमान से पूछ सकते हैं कि आपके ईमान की तारीफ़ क्या है। बहरहाल हम तो मानते हैं कि हम अहले तसलीस हैं। तो आपने सवाल पूछा तो ईमान की तारीफ़ बता देता हूँ। और ईमान की तारीफ़ हमारी सबकी सेम ही है, तो इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। सबसे पहली बात, इब्रानियों के ख़त में लिखा है कि ईमान अनदेखी चीज़ों का सबूत है। तो जिन चीज़ों को हमने देखा नहीं, हम तसव्वुर नहीं कर सकते, लेकिन हम उस पर बिलीव करते हैं कि ये ऐसा ही है, तो यही ईमान की डेफिनेशन है। मतलब कई दफ़ा मुझसे लोग पूछते हैं कि जी उठने के बाद जो आपका जलाली बदन होगा उसकी सूरत कैसी होगी। तो बल्कि बाज़ औक़ात मुसलमान डिबेट्स के अंदर वो जलाली बदन को डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा आप कैसे कर सकते हैं, ये तो मैं नहीं कर सकता अभी, क्योंकि जब तक मैं मर ना जाऊं और मरने के बाद जलाली जिस्म के साथ जी ना उठूं और उस जिस्म को एक्सपीरियंस ना करूं, तो मैं उसकी डेफिनेशन नहीं दे सकता। अंदाज़न ही आपको बता सकते हैं, और अंदाज़न हम मसीह यीशु के जी उठने के बाद जो मसीह यीशु की एक्टिविटीज़ थी उनकी वजह से अंदाज़ा लगाते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन एग्जैक्टली जब तक हम उसको एक्सपीरियंस ना करें हम नहीं बता सकते। तो ईमान अनदेखी चीज़ों का सबूत है, ये हमारा ईमान है कि हम जलाली बदन के साथ जी उठेंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, ईमान की डेफिनेशन और सुन लें। ईमान है क्या? हम चाय बनाते हैं तो पहले पत्ती डालते हैं पानी के अंदर, कहवा बनाते हैं, और सम टाइम दूध गिलास के अंदर होता है तो बीच में मिक्स कर देते हैं। गिलास के अंदर तो दूध नज़र आता है। बाज़ औक़ात जल्दी में हम चाय बनाते हैं तो हम एक पाव वाला पैकेट लेके आते हैं, उसको चाय बन रही है, पत्ती उबल रही है, पत्ती बीच में है, काटते हैं कोना और उल्टा कर देते हैं और चाय में डाल देते हैं, चाय बन जाती है। लेकिन हम उसको काटें, उल्टा करके डालें तो उसमें दूध की बजाय अगर कोई केमिकल निकल आए तो हमारी तो चाय जहरीली होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता हमारा। इसी को ईमान कहते हैं कि जब हम दूध को काटेंगे तो दूध ही निकलेगा और चाय बनेगी। ठीक है। दूसरी एक मिसाल ये देता हूँ कि आप टैक्सी किराए पे लेते हैं जी, एयरपोर्ट छोड़ो, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आप उससे ये पूछते हैं कितने पैसे लोगे, वो कह रहा है 2000 रुपया लूँगा। चलो, कभी टैक्सी वाले ने आपको ये नहीं बोला कि पहले पर्स खोल के अपना दिखाओ पैसे हैं भी तो फिर चलो, नहीं, वो कहता है बैठो चलो। वहाँ जाके वो कहता है पैसे, आप उसको पैसे दे देते हैं। दैट इज़ फेक। आप समझे जी। और अगर वो आपके साथ शुरू में बहस शुरू कर दे, पहले पर्स खोल के दिखाओ इतने पैसे हैं भी, और आपने पैसे दिखा दिए, अच्छा ये नोट असली है ये जाली है, तो ये फेथ ना हुआ, ये शक हो गया जी। तो ये फेथ की डेफिनेशन समझने की कोशिश करें। अच्छा, अब क्रिश्चियन फेथ क्या, कि जिस तरह मसीह जी उठा मुर्दों में से हम भी जी उठेंगे, यही फेथ है। इसी को ज़िंदा उम्मीद कहते हैं। पौलुस कहता है कि अगर हमारा मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठा तो फिर हमारा ईमान लाना बेफ़ायदा है। तो इसका मतलब बुनियाद हमारे फेथ की यही है। और दूसरी बात कि मसीह जब सलीब पे मरा है, उसने जान दी है, तो हम उस पर ईमान लाते हैं कि दरअसल हमें मरना चाहिए था, क्योंकि बगैर खून बहाए माफ़ी नहीं। तो मसीह यीशु ने कफ़ारे के तौर पर अपनी जान दे दी है और हमारी खातिर मर गया। अब हमने इस पर ईमान रखना है कि अगर मसीह ना मरता तो फिर हमारी गर्दन कटती। ठीक है। तो ईमान रखते हैं, अपने गुनाह की माफ़ी मांगते हैं, अपने जुर्म का इकरार करते हैं और तौबा करते हैं कि आइंदा ऐसे जराइम गुनाह नहीं करेंगे। और अब चूँकि मसीह ने हमारी खातिर कफ़ारा दे दिया, हम आइंदा गुनाह भी नहीं करेंगे और मसीह के साथ चलेंगे। दैट इज़ फेथ। अब हम पर सज़ा का हुक्म नहीं,
پولوس نے پہلا کرنتھیوں 15 باب کی 3-4 آیت میں اس ایمان کی ڈیفینیشن کی ہے جو ہمارا ابتدائی عقیدہ تھا. ویسے تو رسولوں کا عقیدہ ذرا مطلب وسیع کر دیا گیا، لیکن شارٹ فارم میں اس کو آپ کنسائز گڈ نیوز بھی کہہ سکتے ہیں، مختصر خوشخبری بھی کہہ سکتے ہیں، ایمان کی ڈیفینیشن بھی کہہ سکتے ہیں. پولوس کہتا ہے کہ جو بات مجھ تک پہنچی میں نے سب سے پہلے تم تک پہنچا دی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کی خاطر مر گیا، دفن ہوا، اور کتاب مقدس ہی کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. یہ بھی ہمارا ایمان ہے. تو ایسی بہت ساری اور بھی باتیں ہیں، اس کو اور وسیع کیا جا سکتا ہے، لیکن انہوں نے چونکہ سوال پوچھا کہ اہل تثلیث سے سوال ہے کہ ایمان کی تعریف کریں، تو ہم ایمان کے بغیر نہیں بیٹھے. تعریف بھی ہے اور ہمارا ایمان بھی ہے اور ہمیں تسلی بھی ہے. اسی کو کہا گیا کہ یہ زندہ امید ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. صحیح. سر کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر یوحنا استباغی تک سبھی انبیاء تثلیث پر ایمان رکھتے تھے؟ دیکھیں، اگر ہم مختلف پادریوں سے، مختلف بائبل اسکالر سے یہ سوال کریں تو آپ کو مختلف جواب دیں گے. ہو سکتا ہے ٹو یار امیزمنٹ وہ بعض اسکالر یہ کہہ دیں کہ نہیں، انبیاء کرام کا تو تثلیث پہ ایمان نہیں تھا. لیکن آپ نے مجھ سے سوال پوچھا تو میں کہوں گا کہ سب کا تثلیث پہ ایمان تھا. اب آپ کہیں گے کہ اس کو ایکسپلین کریں، یقیناً آپ کا یہ سوال ہوگا. اور ظفر صاحب نے جو سوال پوچھا ان کے ذہن میں بھی یہی بات ہے کہ بھئی ایکسپلین کریں، ہمیں کنونس کریں. دیکھیں، اس طرح تثلیث پہ ایمان تھا کہ وہ اعمال کی وجہ سے نجات نہیں پاکے. اولڈ ٹیسٹامنٹ کے جتنے بھی انبیاء کرام یا ایماندار ہیں، اولڈ ٹیسٹامنٹ پر عمل کرنے کی وجہ سے نجات نہیں پاتے. یہ یاد رکھیے، وہ نجات پاتے ایمان. کیونکہ حبقوق کی کتاب میں لکھا ہے کہ صادق ایمان سے زندگی پائے گا، صادق ایمان سے جیتا رہے گا. یہی بات نیو ٹیسٹامنٹ میں لکھی ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا، یا راست باز ایمان سے جنت حاصل کرے گا، راست باز ایمان کی وجہ سے باپ ابراہیم کی گود میں جائے گا، راست باز ایمان کی وجہ سے آسمان پر خداوند کے پاس جائے گا، پیراڈائز میں جائے گا. تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو پھر باپ کے ساتھ ایک شخصیت بیٹے کی لازم آ جاتی ہے، اور تیسری شخصیت رول کو اس کی بھی لازم آ جاتی ہے، کیونکہ وہ آپ کو کنونس کرتی ہے کہ ایسا ہے. تو اس لیے اگر وہ ایمان کی وجہ سے نجات پاتے ہیں تو اس کا مطلب لا محالہ وہ تثلیث پر ایمان رکھتے ہیں. ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ان کا کانسیپٹ، ان کی ویژن اتنی کلیئر نہ ہو جتنی ہماری ہے. ہمیں تو بہت کلیئر پتہ ہے کہ باپ، بیٹا، روح کو 3 شخصیات ہیں، اور نجات کے کام کے اندر نجات کا منصوبہ باپ نے تیار کیا تھا، بیٹے نے صلیب پر کفارے کے طور پر اپنی قربانی دی ہے، اور روح القدس ہمیں اس نجات بخش کام کو قبول کرنے کے لیے تیار کرتا ہے. اور پھر جب ہم انجیل کی منادی کرتے ہیں، انجیل کا پیغام لے کر جاتے ہیں، تو اس کے لیے روح القدس ہمیں بھی تیار کرتا ہے اور ہمارے آگے راستے بھی ہموار کرتا ہے. تو یہ بات ضروری ہے کہ بھئی تثلیث ایمان کے ساتھ ہی شامل ہے. میں اور بات بتا دیتا ہوں کہ میں نے بتایا نا کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں اتنا کلیئر نہیں ہے. تو جب یہودی اولڈ ٹیسٹامنٹ کو پڑھتے ہیں تو ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ پڑا رہتا ہے، لیکن جب وہ نیو ٹیسٹامنٹ پڑھتے ہیں تو یہ پردہ ان کی آنکھ سے ہٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ رومیوں 10ویں باب کی پہلی آیت ہے. پولوس کہتا ہے کہ میں یہودیوں کے لیے گواہی دے سکتا ہوں، اور گواہی کیا دیتا ہوں کہ وہ خدا کے نام کی غیرت تو رکھتے ہیں مگر سمجھ کے ساتھ نہیں. خدا کا کانسیپٹ، توحید کا کانسیپٹ کہ صرف یہوہ گاڈ ہے، یہ کانسیپٹ ان کا اتنا کلیئر نہیں تھا خدا کے بارے میں. تو مسیحیوں کے لیے بھی آپ کو پتا کہ یہ ضروری ہے کہ وہ مسیح یسوع کو خدا اور خداوند مانے، جو تو مانے اپنے ایمان کا اظہار کیا تھا کہ اے میرے خداوند، اے میرے خدا. اچھا، ابراہیم کے متعلق لکھا کہ اس کو پیشتر سے خوشخبری سنا دی گئی تھی، غلطیوں.
تو اگر اس کو پیشتر سے خوشخبری سنا دی گئی تھی تو خوشخبری تو یہ ہے کہ مسیح نجات کا وسیلہ ہے اور مسیح کو خدا اور خداوند ماننا ہے. تو اس کا مطلب ابراہیم یہوہ گاڈ کو بھی باپ اور خدا مانتا تھا اور ساتھ مسیح کو بھی خداوند مانتا تھا. تو پھر تثلیث کی طرف تو قدم بڑھ گئے نا ان کے. تو اس کا مطلب آئیڈیا ان کو تھا. جو بات میں نے پہلے بھی کی کہ اتنا کلیئر نہیں ہوگا جتنا ہمارا ہے. ہمارے پاس تو نیو ٹیسٹامنٹ بھی ہے, ان کے پاس نیو ٹیسٹامنٹ بھی نہیں تھا. لیکن جب یہ کہتے ہیں کہ وہ ایمان کے وسیلے سے نجات پاتے ہیں تو پھر وہ مسیح کو اس ڈیوینٹی میں, اس سلسلے میں ضرور شامل کرتے تھے. یہ بات یاد رکھیے. صحیح. پھر میں آپ کو نیو ٹیسٹامنٹ میں ایسے حوالے دینا چاہتا ہوں. لکھا ہے کہ پہلا پطرس پہلا باب 10ویں 11ویں اور 12ویں آیت, اسی نجات کی بابت ان نبیوں نے بڑی تلاش اور تحقیق کی جنہوں نے اس فضل کے بارے میں جو تم پر ہونے کو تھا نبوت کی, اور بلکہ یہ بھی لکھا کہ فرشتگان بھی ان باتوں پر غور سے نظر کرنے کے مشتاق تھے. تو اس کا کیا مطلب کہ ان کو بھی پتہ تھا کہ نجات مسیح کے وسیلے سے ہے, مسیح کی پرسنالٹی کے وسیلے سے ہے اور اکنوم ثانی کے وسیلے سے ہے. تو پھر وہ تثلیث کی طرف قدم بڑھا رہے تھے, اور یہ چیزیں دو پرسنالٹیز کا ادراک رول کس کی ہیلپ کے بغیر ہو نہیں سکتا. تو پھر میں کہتا ہوں نا کہ تثلیث کا ان کو آئیڈیا تھا. یوحنا رسول جب مسیح یسوع کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ خدا کا بر ہے جو اس جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. تو اس کو بھی ادراک تو تھا نا کہ باپ کے ساتھ یہ بھی کوئی شخصیت ہے اور مانی شخصیت ہے. یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے. میں نے شروع میں بھی کہا کہ ہو سکتا ہے کسی اور کرسچن اسکالر سے پوچھیں, یہودی اسکالر سے پوچھیں تو وہ مجھ سے اتفاق نہ کریں, لیکن میری انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس کے مطابق میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو نظریہ تثلیث کا کسی نہ کسی حد تک ادراک تھا. سر ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ اگر ابراہیم تثلیث پر ایمان لائے بغیر راست باز ٹھہر سکتا ہے تو مسیحی کیوں نہیں؟ اس پہ روشنی ڈالے گا. دیکھیں, اگر آپ نے میرے پہلے 2 سوالوں کا جواب غور سے سنا ہے تو پھر یہ سوال بے معنی ہو جاتا ہے. صحیح. آپ نے کہا کہ ابراہیم تو تثلیث پر ایمان نہیں رکھتا تھا, پھر بھی راست باز ٹھہر سکتا ہے. تو مسیحیوں کو بھی یہی سٹائل اپنانا چاہیے کہ تثلیث کو بائی پاس کریں اور مسیح پر ایمان رکھیں. مسیح تو ایسا بالکل نہیں کر سکتے. یوحنا کی انجیل 17ویں باب میں لکھا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اگر تو صرف توحید کی بات ہوتی تو آیت یوں ہونی چاہیے تھی کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے برحق کو جانے, لیکن یہاں لکھا ہے وہ تجھ خدائے برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا جانے. اس کا مطلب دونوں کو جاننا, دونوں کے ساتھ ریلیشن شپ لازمی ہے. تو یہ تو تثلیث کی طرف ہی قدم بڑھا رہے ہیں نا. تو ابراہیم کے ساتھ بھی یہی ہے کہ وہ مسیح کی ذات پر ایمان رکھتا تھا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس کو پیشتر سے خوشخبری دے دی گئی تھی, اور خوشخبری یہ ہے کہ مسیح نجات اور ایمان کا بانی ہے, اس نے ہماری خاطر کفارہ دیا. تو اس کا مطلب آپ اپنے ایمان کی بنیاد مسیح یسوع پر لازماً رکھتے ہیں, اور جب آپ مسیح یسوع پر اپنے ایمان کی بنیاد رکھتے ہیں تو آپ تثلیث کے حلقے میں شامل ہو جاتے ہیں, اس کو ماننا شروع کر دیتے ہیں. حبقوق میں تو یہی لکھا ہے کہ صادق ایمان سے جیتا رہے گا, یعنی جو نیو ٹیسٹامنٹ کی تعلیم ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا, یہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی ایمان کی وجہ سے ملتی ہے نہ کہ اعمال کی وجہ سے. تو حبقوق بھی یہی بات کہہ رہا ہے, اور اگر دونوں ٹیسٹامنٹس یہی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب دونوں ٹیسٹامنٹ میں جو الٹیمیٹ شخصیت ہے وہ مسیح کی ذات ہے جس پر ایمان لازمی ہے. تو وہ تو تثلیث میں شامل ہے نا. پھر یہ بات ہے. اچھا, یہ بات کہاں تک سچ ہے کہ تثلیث بدعت ہے, کیونکہ عہد عتیق سے یہ بات ثابت نہیں ہوئی؟ بدعت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کو نیا نظریہ پیش کرے. نیا نظریہ سے یہ مراد ہے کہ بائبل کی تعلیمات سے میچ نہ کرتا.
مطلب نظریہ نیا ہو، ہم نے پہلے نہ سنا آپ نے پیش کر دیا لیکن وہ بائبل سے میچ کرتا تو وہ بدعت نہیں ٹھہرے گا. لیکن اگر وہ بائبل سے میچ نہیں کرتا، اس کے خلاف جاتا، دین اٹ ول بی ہیریسی، بدعت ہوگی. تو تثلیث کے متعلق یہ کہنا کہ جی یہ نیا نظریہ لہذا بدعت ہے، نیا نظریہ ہو سکتا ہے لیکن یہ بائبل کے خلاف نہیں ہے. بائبل تو بھری پڑی ہے، نیو ٹیسٹامنٹ اس سے بھرا پڑا. اب میں آپ کو اولڈ ٹیسٹامنٹ کی طرف لے جاتا ہوں کہ جو آپ نے اعتراض اٹھایا کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں چونکہ نہیں ہے لہٰذا یہ بدعت ہے. نہیں، دیکھیں استثناء 18ویں باب کے اندر یہ کہا گیا موسیٰ کو کہ میں تیرے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا. وہاں پہ خاص بات ہے جس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگا جو کوہ حورب پر کی گئی تھی. کوہ حورب پر یہ درخواست کی تھی کہ خدا براہ راست ہم سے کلام نہ کرے ورنہ مارے جائیں گے. ایک میڈیٹر ہونا چاہیے، ایک نبی ہونا چاہیے جو خدا اور انسان کے درمیان میں ہو. خدا کہتا ہے کہ میں کوہ حورب کی اس درخواست کے مطابق کروں گا. تو کوہ حورب میں جو بات کی گئی تھی اس کو امپلیمنٹ اس طرح کیا کہ تیرے بھائیوں میں سے تیری مانا، یعنی انسان نما چیز. تو اس کا مطلب آئے گا خدا. آگے یسایہ 35 باب میں لکھا میں خود آؤں گا. بالکل یہ لکھا کہ میں خود آؤں گا، اور جب میں خود آؤں گا تو اندھوں کی آنکھیں وا کی جائیں گی، بہرے سنیں گے اور گونگے گائیں گے، گونگے کی زبان گائے گی اور لنگڑے چلیں گے. تو یہ ہو گیا، خدا نے تجسم اختیار کیا، وہ انسان بن کے آ گیا. اب کوہ حورب والا مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ آپ نے براہ راست خدا کو نہیں دیکھنا، وہ انسان کی شکل میں آ گیا. یہی ہے. تو یہ کہنا کہ تثلیث کا نظریہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں چونکہ نہیں ہے بدعت ہے، تو یہ تو نظریہ ہے نا. آپ کو دو شخصیات نظر آ گئی ہیں. اگر خدا انسان بن کے، بیٹا انسان بن کے آ گیا تو باپ اور بیٹا دو شخصیات ہوگی. اور مسیح یسوع جب یہ بتا رہے تھے اپنی ذات کے بارے میں تو ان کی مخالفت ہو رہی تھی جب وہ ڈیوینٹی اپنی بتاتے تھے. اسی وجہ سے مسیح یسوع جانتے تھے کہ اگر میں نے تثلیث کا تیسرا رکن بھی خود سے بتایا تو یہ لوگ بھڑک اٹھیں گے. اس لیے کہا کہ میرے بعد روح القدس آئے گا، باقی وہ تمہیں تمام سچائی سے آگاہ کر دے گا. بعض لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ایسی کون سی بات تھی جو مسیح کو خود سمجھ نہیں آتی تھی. نہیں، اس کو سمجھ آتی تھی، لیکن تیسری پرسنالٹی کا تعارف بیک وقت کرانا ڈیفیکلٹ کام تھا، مخالفت زیادہ ہو سکتی تھی. تو یہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں اور بھی ایسی جگہ ہے. زبور 2 کے اندر بھی یہ لکھا ہے کہ حاکم آپس میں مشورہ کر کے، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسیح اور خدا باپ کے درمیان جو بندھن ہے اس کو توڑ ڈالے، اس کی رسیاں اپنے اوپر سے اتار پھینکے. یعنی ہم باپ بیٹے کے نظریے کو، ان کی پریزنس کو نہیں مانتے. صحیح. تو وہاں لکھا ہے کہ خدا جو آسمان پر بیٹھا ہے وہ ان کا مذائقہ اڑائے گا. پوری بائبل پڑھ لیں، کہیں پہ خدا نے انسان کا مذاق نہیں اڑایا، لیکن یہاں پہ کہتا ہے کہ وہ جو آسمان پر تخت نشین ہے وہ ان کا مذائقہ اڑائے گا، کیونکہ آپ نے تثلیث کی مخالفت کی، آپ اس نظریے کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اس وجہ سے. اچھا، ایک اور سوال میں وہ لکھتے ہیں کہ مسیح کے شاگردوں نے نہ تو تثلیث کی تعلیم دی اور نہ ہی منادی کی. آپ بہت سطحی طریقے سے بائبل کو پڑھتے ہیں. اگر آپ پطرس کا خطبہ سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسیح کے شاگرد نظریہ تثلیث سے واقف تھے. پطرس پہلا خطبہ جو دیتے ہیں اس کے مخاطبین یہودی تھے اور نومرید یہودی تھے. اگر نومرید یہودی تھے یا خالصتاً یہودی تھے تو یہ سارے کے سارے وہ لوگ تھے جو باپ کو پہلے سے مانتے تھے. نومرید بھی اس صورت میں بنے گا کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ سے واقفیت، توریت سے واقفیت، زبور سے واقفیت، تو باپ کی پرسنالٹی سے وہ پوری آشنائی رکھتا ہوگا. پطرس نے اپنے خطبے میں یہ کہا کہ اگر مسیح کی ذات پر ایمان لاؤ گے، یعنی باپ کو تو آپ مان رہے ہو لیکن بیٹے کو مانو گے تو روح القدس انعام میں پاؤ گے. تو اس کا مطلب باپ، بیٹا، روح القدس. تثلیث کا ذکر اس نے کر دیا. آپ کیسے کہتے ہیں کہ بھئی
وہ نظریہ تثلیث سے واقف نہیں تھے، شاگردوں کو بھی نہیں پتہ تھا. متی شاگرد نہیں تھا. متی اپنے انجیل کے اینڈ میں یہ کہتا ہے کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. تو جب آپ نے ذکر کر دیے باپ بیٹا روح القدس تو آپ تو اس نظریے کے پیروکار ہیں، آپ تو اس کو مانتے ہیں. تو متی بھی مانتا تھا. تو یہ کہنا کہ شاگرد نظریہ تثلیث سے واقف نہیں تھے، وہ بالکل واقف تھے. بہت شکریہ سر آپ کا. ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں جو کہ ہے کہ کلمہ شمع یعنی سن اے اسرائیل خداوند تیرا خدا ہے، ایک ہی خدا ہے. تو یہودی جو ہیں ان کا کلمہ ہی یہ ہے، تو پھر تثلیث کا کیا بنا؟ ہاں، یہودیوں کا کلمہ شمع جو ہے وہ تو یہی ہے کہ سن اے اسرائیل خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے. اور وہ ظاہر ہے اسی پہ کار بند ہے، وہ تو تثلیث کی مخالفت ہی کرتے ہیں. لیکن اوریجنل میں آپ پڑھیں تو میں پڑھ کے بتاتا ہوں اس کو. اب ذرا یہ مشکل ہے. یہوے ایلوہینو یہوے، یہوے کا مطلب خدا، ایلوہینو کا مطلب ہے ہمارے خدا، اور ہمارا خدا، پھر یہوے خدا، پھر ہے آخاد کہ یہوہ ہمارا خدا، یہوہ از ون گاڈ. تو اب اس کا مطلب 3 ٹائم خدا لکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اس کا مطلب 3 دفعہ خدا لکھ کے تو پھر کہتا از ون گاڈ. تو یہ تو نظریہ تثلیث بنتا. تو مجھے نہیں پتہ یہ بات جب آپ متی 28ویں باب کی 19 اور 20 آیت پڑھتے ہیں کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. تو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے تینوں شخصیات ایک میں آ جاتی ہیں. یہاں پر وہی ہے بالکل. میرے حساب سے یہ بھی ارشاد اعظم کی طرح وہی بیان کرتا ہے. مجھے تو اس میں بھی تثلیث نظر آتی ہے. بہرحال اولڈ ٹیسٹامنٹ میں اور بھی کئی جگہوں پر تثلیث نظر آتی ہے. ایک بات تو میں آسان سی آپ کو سمپل سی بتا دیتا ہوں کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر ایل کی جگہ، ایل کا مطلب ہے خدا، تو ایل سنگولر ہے، لیکن 2500 مرتبہ ایلوہیم لکھا ہے جو صیغہ جمع ہے، اور سنگولر کے معنوں میں لکھا، واحد کے معنوں میں لکھا. تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی اگر یہودی توحید کو مانتے ہیں تو پھر یہ جمع کو واحد کے معنوں میں کیوں لکھا؟ واحد ہی لکھ دیتے. تو 2500 مرتبہ صیغہ جمع استعمال ہوا ہے خدا کی ذات کے لیے. تو اس کا مطلب خدا کی ذات کے اندر، اس وحدانیت کے اندر پلورالٹی ہے. تو اولڈ ٹیسٹامنٹ بھی بھرا پڑا ہے. صحیح. ہاں، بہت شکریہ سر آپ کا. ویسے تو تثلیث کے معنی بہت اچھے سے آپ نے سمجھا دیے ہیں، اور جاتے جاتے ایک اور سوال جو ہے آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ جو کہ ہے کہ کیا بیٹے کا بھی یعنی یسوع المسیح کا اولڈ ٹیسٹامنٹ میں کوئی اسپیسیفک جگہ پہ کہیں ذکر ہے؟ جی بالکل. ویسے تو میں نے آپ کو بتایا کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کے انبیاء کرام شخصیات وہ مسیح پر ایمان رکھتی تھی، اور آپ نے اسپیسیفکلی پوچھا کہ بیٹے کا بھی کہیں ذکر ہے. بالکل ذکر ہے، لیکن میں 2 حوالے آپ کو دوں گا. جب صدرک میثق عبدالنجو کو آگ کی بھٹی میں ڈالا گیا تو بادشاہ بڑا پریشان تھا. وہ آیا دیکھنے کے لیے کہ ان کا حشر کیا ہوتا ہے. آپ کو پتا آپ نے باندھ کے آگ میں ڈال دیا، اور یہ آگ 7 گنا زیادہ کی ہوئی تھی، اور جو ڈالنے والے تھے وہ جھلس ہوئے تھے، شاید مر گئے تھے. تو بادشاہ کی کیوریاسٹی تو بہت بڑی ہوئی تھی. وہ جا آ کے دیکھتا تو اس نے کہا ہم نے تو 3 نہیں ڈالے تھے بیچ میں، تو یہ چوتھا کون ہے جس کی شکل، جس کی صورت الہزادے کی تھی؟ الہزادہ عربی کی اصطلاح، لیکن اس کا مطلب ترجمہ آپ کریں تو خدا کا بیٹا، کہ اس کی صورت خدا کے بیٹے کی. تو مسیح کا ظہور صرف یہی نہیں ہے، یہ بھی مسیح کا ایک ظہور ہے. ابراہیم جب جنگ کر کے آیا تھا اور اس نے جب بیعت یکی دی تو وہ جو ملک صدق ہے وہ بھی مسیح کی ایک صورت تھی، بیٹے کی ایک صورت تھی. پھر زبور 2 اگر پڑھیں تو سارا زبور جو ہے وہ بیٹے کے بارے میں، مسیح کے بارے میں سب کچھ بیان کرتا ہے. یہ والی بات کہ تو مجھ سے مانگ تو میں قوموں کو تیری میراث میں کر دوں گا، یہ مسیح کے بارے میں کہا گیا.
اور ظاہر ہے کہ مسیح نے پھر بعد میں اس کو امپلیمنٹ کیا ارشاد اعظم کی صورت میں کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ. ٹھیک ہے. اور یہ زبور جو اینڈ کرتا ہے وہ بیٹے پہ ہے کہ بیٹے کو چومو, ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں راستہ میں ہلاک کر دے. تو یہ بیٹا جو ہے یہ مسیح یسوع کی ذات کے بارے میں یہ کہا گیا. تو آپ کا سوال یہ تھا کہ اسپیسیفکلی بیٹے کے بارے میں بھی ہے, تو میں نے 3 حوالے آپ کو دے دیے. تھوڑا اگر ٹائم اور دے تو میں اور بھی 1-2 جگہ سے نکال لوں گا جہاں بیٹے کا ذکر ہے. تو پھر میری تو وہی بات ہے, میرا تو موقف اپنی جگہ پر قائم ہے کہ پوری بائبل خواہ وہ اولڈ ٹیسٹامنٹ ہو یا نیو ٹیسٹامنٹ ہو نظریہ تثلیث سے اٹی پڑی ہے. نیو ٹیسٹامنٹ تو اسپیسیفکلی بہت زیادہ تثلیث کے بارے میں بیان کرتا ہے. تو پھر یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, اس لیے ہم مانتے ہیں. بالکل. بہت شکریہ سر آپ کا, بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے ان تمام سوالات کے جوابات دیے, اور یقیناً تثلیث کے معنی کو آپ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا. میرے لیے یہ ساری باتیں نہیں تھی, بلکہ بہت ساری باتیں جو تھی وہ نیو تھی جو میں نے آج سیکھی ہیں, اور یقیناً ہمارے ناظرین نے بھی آج کے پروگرام میں سے بہت ساری نیو باتیں جو ہیں وہ سیکھی ہوں گی. پاس صاحب آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں کہ جو اتنے سارے مشکل سوالات کو اتنی آسانی سے جو ہے ہمارے ناظرین تک پیش کر رہے ہیں. ناظرین, آج کے کلام کی کچھ حتمی سچائی یوں ہے کہ نظریہ تثلیث نہ صرف نیو ٹیسٹامنٹ میں بلکہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں سے بھی ٹریس کیا گیا ہے. سچائی کو کھوجیں, سچائی کو جانیں, سچائی اگر سمجھ آ جائے تو اسے قبول کرنے کا حوصلہ پائیں. اجازت دیجیے, پھر آپ سے ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے پروگرام حتمی سچائی.